अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम अहबाब को अल्लाह करीम अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। मैं हूँ ज़ुबैर शब्बीर अलअड़क इंटरनेशनल से, और आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद, मुहक्किक और मुफक्किर जनाब मोहतरम सईद अर्राई साहब। आज हम जिस मौजू को आप सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ये इंतहाई दर्जे का ये अहम तरीन मौजू है कि जिसमें हम लफ्ज़ खैर की इंशाअल्लाह मुख्तसर और जामे तारीफ करने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर और जामे तारीफ करने की कोशिश करेंगे। इसमें अहम तरीन चीज़ ये होगी कि वो लफ्ज़ जो कुरान करीम में बार बार रिपीट हो रहा है, खैर का लफ्ज़, तो वो कौन सी खैर है कि जिसकी तरफ कुरान करीम हमें बुलाता है, जिसकी तरफ हमें रसूल करीम बुलाते हैं, और जिसमें अल्लाह करीम हमें बुलाते हैं। तो सूरह आल इमरान की एक आयत है जो आयत नंबर 110 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तो ये एक आयत है कि जो हम सुबह दोपहर शाम अपने घरों में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो अब हमने ये देखना है वो कौन सी खैर है कि जो हमने लोगों को उस खैर की तरफ बुलाना है बतौर उम्मत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी खैर दी है, वो कौन सी खबर दी है, इन तमाम तर बातों पर आज इंशाअल्लाह ताला तफसीलन गुफ्तगू फरमाएंगे जनाब मोहतरम सईद अर्राई साहब, जो कि हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, मुफक्किर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने मेरी बात को का निचोड़ बयान कर दिया। आज हमने निज़ाम खैर की तरफ ध्यान देखना है कि क्या कुरान इसकी कोई दावत देता है। जी, ये मुझे इसका सबसे पहले जो मुझे ये असल में कोई बात आदमी पढ़ लेता है ना जब कभी, तो वो आपके दिल में रख जाती है। जी, हजरत शाह वलीउल्लाह के बारे में मैं एक किताब पढ़ रहा था। उन्होंने एक ख्वाब देखा था मक्का में जब वो तालीम के लिए गए थे जी, कि निज़ाम खैर आने वाला है और कुफर खत्म हो जाएगा। और ये भी बताया था कि इस इलाके में ये कौमें आएंगी जो उज़्बेक और ये जो हमारे यहाँ जंगें भी हुई हैं। जी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान का वजूद, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे हम कुफर के खात्मे की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और उस ख्वाब की ताबीर अभी और होनी है, जी, क्योंकि निज़ाम खैर भी इसमें अभी आएगा ना। जी, अभी हमने पहला कदम उठाया है ना। जी, आपने जो आयत पढ़ी है ना, वो कुंतुम खैरा उम्मतन, वो आपने अखरियतुल लिन्नास, फिर जी, आपने कहा है अम्र मारूफ और जी, फिर ईमान बिल्लाह। इससे पहले चार आयतों से पहले यही चीज किसी और तरह बयान की गई जो हमने नजरअंदाज की है। वहां है कुंतुम उम्मतुन तदऊना इलल खैर, अल्लाह, फिर वही खैर और अम्र मारूफ और फलाह पाओगे। तो ये खैर कुंतुम खैर उम्मतुन की तफसीर बता दी है कुरान। कोई छोटी बात तो नहीं है कि ये खैर को ये ना आम नेकी ना समझे, तुमने इसकी दावत देनी है इलल खैर। एक कबीले को आप दावत देने गए थे, कंदा है, ये हयात सहाबा में आप देख लें, ये बेहतरीन किताब है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और मक्का मदीना में जो हो रहा था उस वक्त, उसके मतलब इससे बेहतर किताब कोई नहीं है। उसमें आपने कहा मैं दावत खैर देने के लिए आया हूँ। वो बंदा था जो उस कबीले का, उसने पूछा क्या मतलब, आपने कहा इसका मतलब है तुम शहादत दो ला इलाहा इल्लल्लाह की, इकामत सलात करो, और युमिनूना बिमा उन्जिला मिन रब्बिही। ये तीन चीजें आपने। तो दावत खैर जो है वो दावत अल्लाह भी है और दावत रबूबियत भी है। ये हम बाद में साबित करेंगे। ये आपने इस बात में क्लियर कर दिया कि वहां आपने खैर की तारीफ खुद बयान कर दी है। ये तो हम किताबें नहीं देखते, क्योंकि हमने बाद में 200 साल के बाद कुछ और निज़ामों की किताबें ले ली है जो सूरह जुमा में जो लिखा है, और अपने ऊपर इतने बड़े बोझ डाल दिए हैं। अगर आप शुरू में सहाबा की
انا و صحابی جو آپ نے کہا تھا وہ دیکھتے صحابہ کی زندگی اور رسول پاک اس زمانے میں کیا عمل ہو رہا تھا، کیا کہا جا رہا تھا، تو آپ کو الفاظ کے خصوصی معنی ملیں گے جی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث میں خیر کے لیے یہ بھی اس کے لیے یہ بھی بتایا کہ یہ خبر ہے. جی تو خیر اور خبر میں ایک نقطے کا فرق ہے. جی جیسے ایک صوفی کرم نے پنجابی میں نے کہا کہ ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. جی ہم انشاءاللہ یہ خبر اور خیر کو دیکھیں گے کہ یہ خیر خبر کس طرح بنی ہے. واہ یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی. زبردست. سورہ العادیات میں اور سورہ زلزال میں یہ دونوں چیزیں ہیں جن میں خبر بھی ہے اور خیر بھی ہے. خیر بھی ہے. اور ایک حدیث میں بھی خبر اور خیر ہے، وہ جو مدینہ میں آپ نے جا کر جب ان کو وہ بھی ہم بتا دیں. جی سورہ شورا میں تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تم نہیں جانتے تھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. کتاب کو وہاں کہا ہے ہدایت اللہ صراط مستقیم ہے، اور ایمان کو کہا ہے یہ نور ہے اور صراط اللہ. یہ اب ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اس میں کہا کہ میں رسول ہوں اور اس میں کہا میں نبی ہوں. یہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا ایز اے رسول میں دعوت قرآن دیتا ہوں تو آپ مسلمان ہو گئے، اور ایز اے نبی میں دعوت اللہ دیتا ہوں لا الہ کی دعوت تو آپ مومن اور مصدق ہو گئے. یہ حدیث اگر کبھی ہم پڑھ لیتے تو ہمیں 10,000 کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت. حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی یہ حدیث کہ آپ مومن کیسے بنتے ہیں اور مسلم کیسے بنتے ہیں اور نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے 10 کروڑ کتابیں بھی لکھ دیں تو اس ابوبکر صدیق کے ایمان کی یہ جو اس لیے آپ نے کہا کہ تمام دروازے بند کر دو، ایک کھڑکی کھلی رہنے دو ابوبکر صدیق کی، مجھے اس میں سے نور نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آپ نے دعوت اللہ کی وہاں تعریف کی ہے کہ وہ مومن ہو جاتا ہے، مصدق ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ اپنی طرف سے کتابیں بنا کر لکھ کر جمع کر کے وہ ایک جیسے سورہ جمعہ لکھا ہے کہ وہ ایک پنڈورا باکس کھول لیا ہے، خود ہی پھنس گئے چکروں میں. اگر ہم سیدھی بات اس وقت دیکھتے اور سیدھا سمجھیں تو میرا خیال ہے مجھے تو اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی جزاک اللہ. بیان کر چکا ہوں کہ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور اس کو کہا یہ ہدایت ہے صراط مستقیم، اور ایمان کیا ہے وہ اس کو کہا ہے نور صراط اللہ لا الہ الا اللہ کا. ٹھیک ہے. اب اس دونوں چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور لا الہ الا اللہ کی وضاحت کی ہے. میں حدیث بیان کر دیتا ہوں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ خیر پر ہے. یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا اور دوسروں کو علم دینا یہ باعث خیر ہے. اور دوسری آپ کی حدیث ہے خیر دعا لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی دعوت جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ. جیسے میں نے بتایا وہ ایک کندہ کے شخص نے پوچھا رسول پاک کو، آپ نے کہا میں دعوت خیر دیتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے نہیں کہا وہاں کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور دوسرا یؤمنون بما انزل من ربہ. تو بات یہ ہے کہ یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک خیر لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ایک خیر قرآن کے ساتھ لگا ہوا. یہ مطلب ہے کہ اس میں یہ قرآن اور یہ کلمہ جو ہے یہ خیر کی دعوت دے رہا ہے، خیر کا خصوصی اور اصطلاحی. ہاں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کچھ زمانے میں بھی خیر قرآن میں کس طرح استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ عادیات میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ شَدِيدٌ. اس کی تفسیر میں تمام مفسرین خیر کو مال ہی کہا ہے کہ مال کی محبت میں بہت بڑا ہے. اور پھر سورہ فجر میں ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہ بھی وہی بات ہے کہ مال کی محبت ان کے دلوں میں اتنی راسخ ہو گئی ہے. یہاں خیر کہا ہے، یہاں مال کہا ہے. کیونکہ یہ خصوصی میں نے یہ آپ نے کہا ہے قرآن میں المال والاولاد فتنہ، اور فتنۃ امتی مال. میری امت کا امتحان تو مال میں ہے، یعنی خیر میں ہے. وہی بات ہو جائے گی. ہمیں دیکھنا چاہیے تھا نا کہ مال کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. یہ بھی قرآن میں بتایا ہوا ہے، یہ قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ تم مال کو استعمال کیسے سورہ ہے کہ وہ مال کو اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ اور پھر وہ صدقات کی شرعیں کی ہیں مال کو اس طرح استعمال. پھر کہا ہے کہ مال میں 3 حق ہیں، حق معلوم، حق للسائل، حق المحروم. یہ سب جاری قرآن میں ہے لیکن اس کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی جاتا نہیں ہے. اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے، سب سے بڑا یہی مسئلہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور اب آپ خیر کا مطلب سمجھ گئے ہیں. اس میں اس مطلب یہ ہے کہ یہ اب اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اور میں سعید بن مسیب سب سے اونچے تابعی ہیں، تابعین میں سب سے بڑے. وہ کہتے ہیں وہ خیر پر نہیں ہے جو طلب مال نہ کرے.
آپ نے کیپٹل کو ڈیولپ کرنا ہے نا، جی وہ خیر پر نہیں ہے. طلب مال، جو مال کو نہ بڑھائے وہ کیا خیر پر ہے. اکرم صحابی خیارکم، اللہ یہ رسول پاک کا قول ہے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو کہ معیشت کو اپنا اچھا کرنا ہے، اس کو ہم نے معیشت کو قرآن سے نکال دیا. قرآن تو کہتا ہے من اعرض عن ذکری وَإِنَّ لَهُ معیشت اندر کا سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اگر اس لا الہ پر عمل نہیں کرو گے، جس میں آپ نے تدین العرب و تؤدن الجزیہ، یہ تو مشہور مکہ میں آپ نے بیان کیا، میں بیان کریں کہ اس سے میں اللہ کا حق لیں گے اور یا غیر مسلم ہے اسے جزیہ لیں گے. لا الہ الا اللہ کی تو یہ تعریف کی ہے، اس میں آپ نے اللہ کا حق لینا ہے. تو بات یہ ہے وہ ہم اس طرف گئے ہی نہیں ہیں. سورہ مزمل میں کہا ہے قامت صلاۃ کرو، ایتاء زکوٰۃ دو، اور اقرض اللہ قرض، اللہ کو قرض دو. وما تقدموا خیرکم وما تقدموا لانفسکم من خیرکم تجدوہ عند اللہ. اب یہ پہلے کہہ دیا کہ اللہ کو قرض دو زکوٰۃ کو، پھر کہا کہ جو تم خیر آگے بھیجتے ہو وہ تمہیں اندر اللہ کے قریب بھی خیر مل جائے گی. تو ان دونوں کو، اللہ کو قرض دینا یا زکوٰۃ دینا کو خیر ہی کہا ہے نا آپ نے. اور یہ خیر یہاں نہیں ہے، یہ خیر آپ دیں گے بھی، والخیر والآخرت تو خیر و ابقیٰ یہ کہا ہے نا. تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں نہیں ملے گی. تو یہاں زکوٰۃ اور اللہ کے قرض کو جو دین ہے اس کو خیر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. یہ بھی خیر ہے، یہ خیر ہے. اور یہ چیز ہم نے نوٹ نہیں کی، ورنہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا میں ولی تو بنایا گیا ہوں لیکن تم میں سے زیادہ خیر پر نہیں ہوں، کیونکہ آپ کا صحابی اکرم خیارکم، آپ کے پاس رسول پاک کے پاس سب سے زیادہ نزدیک وہ آدمی بیٹھا تھا جو یولونا نزدیک ترین جو خیار میں سے ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہم نے نظر انداز کی ہیں اور رہبانیت کی طرف چلے گئے ہیں. وہ میں آگے وضاحت کروں گا. جی اب خیر کے مختلف نام ہیں قرآن میں. میں نے بتایا ابھی زکوٰۃ، یہ قرض اللہ جو دین ہے، اور پھر قرآن میں ہے کہ ہم کیا انفاق کریں، تو وہاں لکھا ہوا ہے انفاق من خیر. پھر وصیت من خیر کہا ہے. یہ خیر کے لفظ آ رہے ہیں. یہ یہاں وصیت من خیر، یہ کوئی نیکی کی وصیت ہو رہی ہے یا یہ وہ انفاق من خیر وہ بتایا گیا والدین کو دو اور ابن سبیل، اور وہ نیچرلی یہ دولت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور دعوت الحق، اس کو دعوت الحق بھی کہا ہے. اس کو یہاں صدق و خیر کئی جگہ پر آپ نے کہا ہے کہ جو صدقہ ہے وہ خیر ہے. جیسے سورہ ربا میں ہے قرآن میں کہ اگر وہ عسر میں ہے آدمی، آپ کو قرض واپس نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس کو صدقہ کر دو اور یہ تمہارے لیے خیر ہے، باعث خیر ہے. وہ بتایا رہا کہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. زائد من الصدقہ. اچھا، اس طرح دوسری حدیثوں میں بھی ہے کہ آپ صدقات دیں، نصف عشر. یہ وہ ایک حدیث میں ایک پورے خط میں رسول پاک، اور اس میں آپ نے کہا کہ اگر زائد بھی دے دو گے تو خیر ہے. میں نے بتایا صدقہ تو باعث خیر ہے. سورہ البقرہ میں آیت ہے کلمہ تقوی خیر، جو ہے کلمۃ التقوی الخیر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شر اور خیر کو جو ڈیفائن کیا ہے، یہ بھی ہاں وہ حضرت عباس کی ایک روایت میں پڑھی ہے، اور ان سے جب پوچھا گیا خیر اور شر کیا ہے، انہوں نے کہا یہ تو خیر جنت ہے اور شر جو ہے وہ جہنم ہے. مختصر یعنی وہ ترین کتنے مختصر ترین میں وہ لوگ بات، وہ کوئی لمبی کوئی 10,000 کتابیں تو نہیں لکھتے تھے. اب سورہ بینہ پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہ تشریح مل جائے گی. وما امروا عبد اللہ مخلصین اللہ الدین ونفا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک الدین. یہ دین ہے کہیں، یہ تین چیزیں. اور وہ کہا ہے ان الذین کافروا من اہل الکتاب مشرکین فہم فی نار جہنم یا اولئک هم شر البریہ. شر والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. وان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. وہ خیر والے ہیں جو کلمہ ایمان پر رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ خیر والے ہیں. جزاؤہم جنت، پھر ساتھ لکھا ہے. تو وہ اب ابن عباس نے تو خیر اور شر کو جنت اور جہنم کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور سورہ بینہ میں یہ لگایا گیا ہے. تو ہمیں ان کی حدیثوں کو، ان کی سمجھ کو میں داد دیتا ہوں، ان کا اتنا علم ہو گیا تھا کہ وہ مختصر ترین میں رسول پاک نے اس لیے کہا تھا مجھے جامع کلام دیے گئے. اب خیر کی جو تعلیم ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ بتا دیا میں نے. بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا.
آپ کی اکانومی کس طرح بڑھے گی. جی جو طلب جی مال نہیں کرتا وہ خیر پر نہیں ہے، جی یہ ہم سب بتا چکے ہیں. ایک بڑی عجیب و غریب حدیث ہے مشکات میں جی کہ پچھلی قوم کا ایک شخص وہ صلاۃ مکتوبہ پڑھ کر مسجد میں وہ تعلیم خیر کی دیتا تھا لوگوں کی، تعلیم خیر کی دیتا تھا. اسی مسجد میں کچھ لوگ دوسرے عبادت کر رہے تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. اب دو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، جی ایک تعلیم خیر کی دے رہا ہے اور ایک عبادات میں بزی ہے، نماز روزہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تعلیم خیر کی دے رہا ہے اس کی فضیلت اس عبادت گزار بندے پر اتنی بڑی ہے جتنی میری فضیلت رسول پاک نے تم سے ادنا ثابت. اللہ اکبر. یہ بات ختم کر دیتی ہے آپ کے تمام نظاموں کو جو آپ نے جاری کیے ہوئے ہیں نا، ہزار قسم کے، کہ نظام خیر کا درجہ کروڑوں گنا زیادہ ہے ایک عابد سے جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. اور پھر دوسری ساتھ یہ حدیث ہے کہ آپ گئے مسجد میں تو یہی ایک جگہ وہ علم و فقہ سکھایا جا رہا تھا، ایک جگہ یہی عبادت گزار بندے تھے. آپ نے کہا یہ نمازیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ بھی خیر پر ہے، لیکن مجھے نہیں پتا اللہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے کہ نہیں. آپ نے اتنی بڑی خطرناک، کیونکہ بہت ساری عبادات میں ہماری ریاکاری ہوتی نہیں. آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، اس لیے ابو بکر حضرت عمر نے کسی کے بارے میں کہا تھا نا وہ نماز پڑھتا ہے تو آپ نے کہا وہ دیکھو وہ آپ سفر میں اس کے ساتھ رہے ہیں یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملات کیے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں. تو آپ نے کہا پھر تمہیں اس کا کیسے پتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ہی تم نے اس کو سمجھ لیا. ویل للمصلین القرآن میں تو سورہ ہے جو ریاکاری کرتے ہیں اور یمنع الماعون جو دولت کو آپ نے بکھیرنا ہے، چلنا ہے، بہانا ہے، ری انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے دعوت کو یہ فیض المال کرنا ہے، سرکولیشن میں رکھنا ہے. اسلام تو سرمایہ داری کا نہیں ہے، سرمایہ کاری کا مذہب ہے. آپ اپنی دولت کو گھمائیں، ورنہ تو فعیل للمصلین کا جی. تو پھر آپ نے کہا پھر تم نہیں جانتے، اگر آپ نے نہ اس کے ساتھ سفر کیا ہے نہ آپ معاملہ، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا یا راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے. تو آپ ان دو چیزوں سے دوسرے کے معاملات دیکھ سکتے ہیں. یہ نماز روزہ زکوٰۃ سے آپ کسی کی وہ نہیں، کیونکہ رسول پاک نے کہا مجھے نہیں پتا یہ اللہ قبول کرے گا یہ عبادات. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم خیر کی فضیلت جو ہے ان نماز پڑھنے والے لوگوں سے اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے فضیلت لفظ جتنی میری فضیلت ادنا صحابی پر اللہ میں سے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں علم خیر کو کروڑوں گنا اہمیت دینی چاہیے. آج دنیا میں جہاں جو قومیں اکانومی کو ترجیح دے رہی ہیں وہ کہاں ہیں مجھے بتا دیں، آپ خود دیکھ لیں گے. اور ہمیں اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے چلانی ہے، اس کے کیا اصول ہیں. قرآن میں تو سارے کچھ بیان کیے ہوئے ہیں جی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو نکلتا تھا تو دلال الخیر، وہ تو خیر کی تعلیم نکلتا تھا. حضرت علی نے کہا وہ فقیہ بن کے نکلتا تھا، بیکاز یہ حدیث کے مطابق یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے. من یرید اللہ خیرن اس کو اللہ تعالیٰ فقہ فی الدین دے دے. جو خیر مانگتا ہے فقہ دین، تو یہ آپ کو فقہ دین اللہ اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے. اور پھر بڑی اچھی بات ایک رسول پاک نے کہی ہے، لن یشبع المومن من خیر یسمع. ایک مومن کا پیٹ نہیں بھرتا خیر کی باتیں سنتے سنتے. یعنی آپ سنیں خیر کی باتیں، جتنا بھی سنے گا اس کا جتنے میں یسمع حتی یکون منتہا الجنہ، وہ اس کو جنت میں لے جائے. کیونکہ جب آپ سنیں گے اسمع سمینا وطانا، پھر آپ کو خیر کی باتوں کا آپ کی حقیقت پتہ لگے گی اور پھر آپ جنت بنا سکیں گے، ورنہ دوزخ ہی بنائیں گے. یہ ہم نے نہیں کیا، یہ نہیں ہم نے کیا، ہم نے خیر کو نظر انداز کیا. جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے حیات صحابہ میں، یہ میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ لا خیر فی العیش دو آدمیوں کے لیے ہے کہ آپ کی معیشت میں خیر، جو سنے اور واہ اور اس کو محفوظ کرے. میں نے بتایا نا سنو مستمع ہاں، اور دوسرا جو ہے عالم ناطق علم ہونا چاہیے. میں نے بتایا تھا اصلی علم کیا ہے. اگر وہ اصلی علم آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آگے نہیں بات نہیں بنتی. اللہ جی. اسی حدیث میں یہ جو خطبہ ہے یہ جملہ بھی ہے، القرآن و دلیل الی الخیر سبیل.
قرآن دلیل ہے خیر کے سبیل، میں ثابت کروں گا۔ اللہ یہ بات نہیں کہ رسول پاک کے گھر سے جو نکلتا تھا وہ دلیل لے کے لیتا تھا خیر کی، ٹھیک ہے وہ تو ہم زیرو کر دیں گے، تو قرآن کو ہم جو قرآن میں دلیل بھی رسول پاک کہتے ہیں خیر کی ہے تو اس کو ہم نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 200 میں بتاؤں گا، 2/272 اور 273 میں خیر کے متعلق بتایا ہے کہ کیسے تقسیم کرنی ہے، کیا کیا اس کا ہے، کن کن پوری تفسیر ہے، اس لیے کہ قرآن دلیل علی خیر سبیل۔ اراد خیر اور فقہ دین اللہ اور مثال جو ارادہ خیر کرتا ہے اس کو فقہ دین اللہ سکھا دیتا ہے۔ جی امام جعفر صادق نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ مثال امتی غیث کی طرح، بارش کی طرح، ہاں مجھے نہیں پتا اس کے اول میں خیر ہے یا آخر میں، اللہ اور یا وہ حدیقہ جنت، مثال امت میں نے بتایا نا ہم نے جنت بنانی ہے، وہ بتا دیں گے آگے وہ۔ تو یہ اس حدیث میں انہوں نے یہ بتا دیا مثال امت۔ اور یہی بات آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری صاحب نے کہی ہے کہ مجھے جو علم اور ہدایت دی گئی ہے، ہدایت اور علم میں نے بتا دیا تھا کہ ہدایت ہے وہ صراط مستقیم کی قرآن سے، اور علم جو ہے وہ ایمان سے ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو، تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا، کہا جو مجھے ہدایت اور علم دیا گیا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ وہ ایک طائفہ میں پہنچی طیب اور اس نے قبول کر لیا اور اس میں سے گھاس اگ گئی تازہ، دوسری جو امسکا ماں، اس میں سے لوگوں نے زراعت کی، کھایا پیا، اور دوسرا قیان، بہ کر پانی آگے چلے گئے، جو آپ لیکوڈیٹی آپ ری انویسٹ کرتے ہیں نا، سرکولیٹ کرتے ہیں نا، تین ہی تو حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک آپ کی محنت کا ہے، اور ایک آپ نے کیا اس کو یفید المال بھی کہا ہے، دولت کو بہاؤ، دولت کو جمع نہ کرو، جمع معلوم عدہ تو ہے ہی نہیں ہے قرآن میں۔ تو آپ نے کہا ہے یہ مجھے جو علم اور ہدایت دی گئی ہے اس کی مثال تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد بھی ہم نہ سمجھیں کہ یہ علم اور ہدایت کیا، خیر کا میکنزم بھی ساتھ۔ اچھا یہ دیکھیں وہ اس حدیث کے ساتھ لگائیں، یہ خیر اول والی ہے اور یہ خیر آخر، یہ تو آپ نے کھا پی لیا نا، مجھے نہیں پتا اول میں خیر ہے یا آخر میں خیر ہے۔ یہ بتا نا یہ ایمان ہے، یہ آپ نے سالے جو کرتے ہیں خیر البریہ ہے، یہ جو اللہ کا حق دینے والے ہیں، اور دوسرے خیر العمل والے ہیں، وہ میں بھی ثابت کر دوں گا۔ تو یہ اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے، یہ حدیث اس کے مطابق ہے کہ یہ ابھی ہم اب کہاں کھڑے ہیں۔ جب رسول پاک معراج پر گئے، یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، وہاں آپ نے آپ کو سلام کی، آپ نے کہا میری امت کو سلام بھی دو اور خبر بھی دو، جی ہاں سلام بھی دو اور خبر۔ یہ بھی دو۔ تفہیم القرآن میں افہام القرآن ایک ہے کتاب، اس میں سے مجھے ملی ہے، اور میری امت کو دو کہ، اور پھر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جنت جو ہے، یہ کہا ہے کہ جنت یوں ہے، اس کو اب جنت کہا ہے، کیا ہے کہ عزم ما قیان، اور تیسرا جو ہے طیب، یہ وہی اسی طرح ہے کہ ایک طیب پانی کو گیا اور قیان ہو گیا، اور تیسرا جو ہے پانی جو ہے وہ آپ نے استعمال کر لیا، مثل علم حضرت۔ یہ اب معراج میں ابراہیم علیہ السلام اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جنت ہے تمہاری، اور اسی کو حدیقہ میں بھی، باغ میں بھی رسول پاک نے یہ کہا ہے کہ سلک صدقہ کر دو، سلس انویسٹمنٹ کر دو، اور سلس اپنے آپ کا، یہ اس کا تفہیمی معنی ہے، مطلب پلاننگ، اور یہ ایکچولی پریکٹیکل کہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کی سرکولیشن آف منی ایسے ہوگی، یہ اللہ کا حق ہوگا، اللہ کا حق صدقات، یہ آپ کے مال کی ری انویسٹمنٹ، آپ کے کیپٹل میں 1/3 چلا جائے گا، اور یہ آپ کی محنت کا ہے۔ دنیا آج یہاں پہنچی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسٹ یہ اس قانون پر چلا گیا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ قانون نافذ ہو گیا تھا۔ یہ نظام خیر آج عیسائی دنیا میں اہل کتاب آپ نے بتایا ہے کہ یہ ان میں آ جائے گا، ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث ہے وہ، آپ نے کہا ہے کہ عرب اور عجم مقتا ہو جائیں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا، عرب اور عجم مقتا، مقتا کا مطلب ہے قبر مقتن یکونون ما لا تفعلون، یہ بتنگڑ ہوں گے، عمل نہیں کریں گے، باتیں کرنے والے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بننے سے کہا، یہ آپ نے اس میں کہا ہے یہ مقتا میں چلے جائیں گے، اور صرف ایک اہل کتاب بچیں گے، اور وہ کہا ہے کہ وہ ثلاثہ جنت بنائیں گے،
ان میں سلطان مقصد اور مصدق بھی ہوں گے، ٹیکس دینے والے بادشاہ بھی ہوں گے جو لیں گے، جی اور اس میں رحم کرنے والے صلہ رحمی، اور پھر عفیف جو زکوٰۃ افافہ کہتے ہیں زکوٰۃ دے. یہ کیا ویسٹ میں یہ نظام نافذ موجود ہے بالکل. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ وہاں پر ٹیکس 1/3 ہوتا ہے، 1/3 ری انویسٹمنٹ. یہ میں نے وہ ایتھکس اینڈ اکنامکس کی کتاب جو سید حیدر کی تھی اس میں انہوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ ویسٹ میں جو کیپٹل یہاں ڈیولپ ہوا ہے، زکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، وہ اسلام کا خزانہ ہے، 1/3 آف دی ٹوٹل جتنی جنریشن ہوئی ہے اس کا 1/3 وہاں موجود ہے. بالکل یہ انہوں نے کہا لکھا ہے اپنی کتاب میں، لکھا ہے ایتھکس اینڈ اکنامکس میں. بالکل. یہ اصل دولت تو آپ کی ہوتی ہے نا، یہ تو کھائی پی جاتی ہے، یہ آپ نے کھا لینی ہے، یہ آپ نے تقسیم کر دینی ہے. یہ جو کیپٹل آپ نے ری انویسٹ کیا ہے وہ ایکچوئل قوم کی دولت ہوتی ہے. اس لیے کہا زکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا، یہ زکوٰۃ تو اسلام کا خزانہ ہے. حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، حضرت علی کا مقولہ ہے کہ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ. ہم نے زکوٰۃ کو کچھ اور بنا دیا. یہ صدقات ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیے جاتے ہیں، اور جو آپ اپنے کیپٹل میں ری انویسٹ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ دیے جاتے ہیں. ایتا زکوٰۃ، ایتا کا مطلب ہوتا ہے دریا کا بہانا، اور یہ مال کو پاک کرتی رہتی ہے آپ کے دولت کو. اور یہ حضرت عمر کے زمانے میں، یہ کتاب الاموال میں آپ دیکھ لیں، یہاں میں نے لکھا ہے کہیں ریفرنس کتاب الاموال میں، یہ ابو عبید قاسم، یہ ان کی کتاب میں 1904 نمبر حدیث موجود ہے. حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ تم جہاد پہ جا رہے ہو، انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں اموال بناتا ہوں صدقہ کے لیے، کیونکہ رسول پاک نے کہا جو جہاد پر جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو صدقہ وصول کرتا ہے. تو آپ نے اس کو ان پر جانے کے بجائے کہا کہ جاؤ تمہیں میں ٹیکسز کے اوپر نامنیٹ کرتا ہوں. تو وہاں جا کے آپ نے کہا ہے ایک فرق صدقہ لے لو، سلس 1/3. عمر فاروق کہتے ہیں نا، تو ہم لفظ استعمال کیا فرق، اور ایک فرق جو ہے وہ صاحب مال کو ری انویسٹمنٹ کے لیے دے دو، اور ایک فرق ان کی محنت کا جاری ہے. یہ قانون حضرت عمر آج دنیا میں ویسٹ میں جا رہا ہے، حضرت عمر نے بھی یہ بنا دیا، یہ موجود ہے 1/3. جی تو ہم نہیں دیکھتے تو نہ دیکھیں. پرابلم تو ہمارا بہت بڑا ہے. اس لیے تو رسول پاک نے کہا ہے نا کہ بارش حدیقہ میں، تو پھر وہ میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، اس نے کہا میں 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 ہمارے اہلی کا ہے، 1/3 اسی میں ری انویسٹ. یہی بات وہ قرآن میں صحیح مسلم میں موجود ہے. تو نہ ہم وہ دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھنے کی ہم نے پتہ نہیں کون کون سی نظامی کتابیں نکال کر وہ ان کے میں بزی ہیں. وہ یار نظام خیر کی طرف آؤ، اس کو سمجھو، اس کو دیکھو. ہاں جی. اب ہم نے کہا تھا کہ قرآن دلیل اللہ خیر سبیل، قرآن میں دلیل موجود ہے خیر کی. تھوڑا سا بتا دوں، کلمات رب کا صدقم وعدل، اللہ کی کلمہ اور ربوبیت دونوں چیزیں، ایک کلمہ کی طرف جائے گا صدق، اور ایک ربوبیت کی طرف جائے گا عدل. وہ اس لیے کہا تمت کلمات، یعنی آخری باتوں کو اگر اور بھی نا اس کا میننگ لیں تو دو باتیں الٹیمیٹلی آئیں گی، ایک صدق آئے گا اور ایک عدل آئے گا. یہ دو باتیں اگر آپ کر لیں تو آپ سب کچھ کر لیں. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا. تو صداقت اور عدالت جو ہے یہ چیز ہم نے قائم کرنی تھی. سورہ شورى میں ماں تدری، وہ جو ہم نے بتا دیا، کتاب جو اب صراط مستقیم پر لے جاتی ہے، اور ایمان نور ہے، وہ اللہ کی طرف لا اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ ہم بات کر چکے ہیں. اب آتے ہیں، یہ قرآن دلیل ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2/172 اور 173، اس کو خدا کے لیے پکڑ لیں. 272. ہاں بس اس میں نظام خیر کی مکمل تفصیل. اللہ خود کہا ہے کہ انفاق من خیر اس طرح کرو، پھر کہا انفاق من خیر اس طرح کرو، پھر کہا انفاق من خیر اس طرح کرو. اور پھر دونوں انفاق، کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ ماذا ینفقون، ایک ہے جو انفاق خیر میں سے کرتے ہو اپنے والدین بچوں کے لیے اور وہ انما الصدقات للفقراء مساکین، اور دوسرا کا ماذا ینفقون العفو، وہ بھی ہم بتا دیں گے عفو کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے اس میں اللہ کی طرف سے شروع میں آیت میں ایک بڑی عجیب بات لکھی گئی ہے. میں پوری نہیں پڑھوں گا، پہلے تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہوں.
صرف اللہ کی طرف سے ہی ہدایت ہوتی، ان اللہ یہدی من، جی اور کوئی نہیں. جی جی وہاں کلیئر کر دیا ہے. میں اب جملہ پہلا نہیں پڑھنا جی چاہتا جی بیکاز جی مجھے شرم آتی ہے. جی جی وہاں کہا ہے کہ یاد رکھو اے رسول، صرف اللہ ہی یہدی من یشاء، اللہ اللہ یہ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے گا. اہدنا الصراط المستقیم ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں نا، جی جی تو اللہ ہی ہدایت دے گا اور کوئی نہیں. اور پھر اس میں کہا ہے کہ انفاق من خیر کے دو اصول دو بیان کیے، اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہدایت اللہ دے گا. پھر کہا انفاق من خیر، ایک ہے انفاق من لفظ ہے جی وہ فقراء فی سبیل اللہ کے لیے ہے، ایک انفاق من خیر اپنے نفس اپنے جو آپ اپنے رکھتے ہیں، ایک انفاق من خیر یوفا لکم جو آپ کو ری انویسٹ کر لیتے ہیں آپ کیپٹل میں جو آمدنی سال کی ہوتی ہے، 1/3 ٹیکسز دے دیتے ہیں، 1/3 آپ کی محنت اور 1/3 اس میں ری انویسٹ کر دیتے ہیں. یہ یفید المال، جی وہ لیکوڈیٹی جس کو آج کل کہتے ہیں، یہ اس میں آ جاتا ہے، یہ اس میں دیا ہوا ہے. اور دوسرا جو انفاق ہے وہ ما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ بھی ایک ہے. ایک تو یہ تین بتائے ہیں اور ایک یہ بھی انفاق بتایا. واہ، یہ انفاق وہ دوسرا عفو کا ہے. جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. کیونکہ یہ جو دیکھیں یہ تو آپ ہر سال دیتے رہتے ہیں ٹیکسز، یہ آپ کھا لیتے ہیں، یہ آپ کا کیپٹل ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. بالکل بالکل ہاں بالکل. اس لیے کہا ہے جو زکوٰۃ دیتے ہو وجہ اللہ، وہ سورہ روم میں پڑھے نا تو یہ یہاں ہوا کہا ہے یہ وجہ اللہ، یہ اللہ کی طرف چلے جائے گا. جب اللہ کی طرف چلے جائے گا تو موت پر اس پر کی تقسیم کون کرے گا؟ اللہ بتائے گا نا. اللہ ہی بتائے گا. سورہ نساء میں دیکھ لیں، اوسی اللہ تمہیں حکم دیتے. اوسی کا لفظ اتنا خطرناک ہے، تمام پیغمبروں کو کہا ہے کہ ہم اوسی کرتے ہیں، حکم دیتے رہے. اب اللہ کے حکم کو ہم چھوڑ دیں. وہ پھر کہا ہے نا کہ آپ موت پر 3 تقسیم میں، ایک دین ہے، قرض ہے وہ بیت المال میں یا لوگوں کا قرض، ایک آپ کی گھر والوں کا وارثین کا حصہ ہے، ایک ہے وصیت جس کو ہم عام غریبوں کے لیے وصیت کر دیتے ہیں، جس کو وقف بھی کہتے ہیں. تو یہ اگر عدل کے ساتھ تقسیم ہو جائے گی میں بتاؤں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کی جو عدل کے ساتھ تقسیم ہے یہ تو آپ کا ساری عمر چلتا رہے گا نا، کاروبار ہر سال چلتا رہے گا. 1/3 ٹیکسز، 1/3 یہ، 1/3 اس میں ری انویسٹ، یہ سارا اخیر میں موت پر وجہ اللہ ہو جاتا ہے. اتکلذی یؤتی مالہ یتزکی من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، وہ رب اعلیٰ کی طرف، اور آپ سجدے میں جا کے وہی کہتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ. پھر آپ اس کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. سورہ روم میں بھی کہا جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ وجہ اللہ ہوتی ہے. تو وہ وجہ اللہ کی تقسیم پھر عدل کے ساتھ یہ بتا دیا. اگر ہو جائے گی تو پورا آپ کا نظام ہو جائے گا. یہ 2 قرآن ہم نے نافذ کرنے تھے، ایک قرآن کا یہ ہے اور ایک قرآن ایک یہ صدقم وعد کا، اس میں صدقات دیتے ہیں، اس میں آپ عدل کرتے ہیں. تمت کلمات رب سے. آپ کسی کو دیکھ لیں کہ یہ صدقات کا حصہ ہر سال آپ دیتے ہیں، اور موت کے اوپر اس میں تقسیم میں بتاؤں گا آپ کو عدل کرنا ہے، وہ میں آگے واضح کروں گی. اب خیر کے بارے اور مخیر حضرات کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. ہم اب اس کی تفصیل بتا چکے ہیں، ہم اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں خیرات اور مخیر نا. ہمیں میرے خیال میں ہمیں اردو زبان میں اس کو مطلب سمجھنے کے لیے کوئی اور بہت بڑی ضرورت نہیں ہے، معروف ہے ہمارے علم. تو آپ کے گھر سے جو نکلتا تھا یہ دل الخیر، وہ خیر کی تعلیم لے کے نکلتا تھا. بالکل. یعنی عجیب بات ہے، آپ کے گھر سے کیا ان سے تعلیم لے کر نکلتا تھا؟ وہ تو تعلیم خیر کی لے کے نکلتا تھا. پھر آپ نے کہا میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو خیار ہوں گے، اہل خیر ہوں گے. یہ اس میں شمال ترمذی میں موجود ہے کہ میرے قریب ترین رسول پاک ان لوگوں کو رکھتے تھے جو خیر والے ہوتے تھے. اور پھر آپ کی دوسری چیز ہے اکرم و صحابی خیارکم، صحابہ کا اکرام کرو، بہت خیر والے ہیں. پہلا خطبہ ابو بکر صدیق نے یہی کہا ہے، اولیتکم، میں تمہارا ولی تو بنایا گیا ہوں لیکن میں تم میں سے خیر میں بہتر افضل نہیں ہوں. یعنی صحابہ سارے خیر والے تھے، تو آپ نے وہاں واضح کر دیا. اچھا اب وصیت حضرت علی کرم اللہ جی کی برائے حضرت امام حسین کے لیے، یہ نہج البلاغہ کے لیے. کارن اہل الخیر وتکن منکم، اہل الخیر کے ساتھی بن جاؤ اور انہی میں شامل ہو جاؤ. مجھے بتائیں اس کے بعد کیا چیز ہے. اب کارن کیونکہ حضرت علی تو فساد اور بلاغت میں بہت ہیں،
یہاں کارن کا مطلب ساتھی بھی ہے، ہوں، یہاں یہ قرآن کی جو دو روٹ ہے نا کہ کرن جو دو تقسیمیں ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ ہوں، حضرت علی علی کرم کو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا تم نبی نہیں ہو لیکن وزیر علی الخیر ہو، یہاں پر بھی آپ یہ بھی نازل ہاں بلاغت یہ بھی آپ نے حضرت علی کرم حضرت علی کرم کی ایک پیش گوئی بھی ہے، ایک وقت آئے گا ذہب شر اور تب کا خیر باقی رہ جائے، بل تو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر اب کا، یہ جو آخرت میں اب کا ہے نا اس کا مطلب ہے جنت، کیونکہ جنت بھی اب کا ہے نا، تو وہ آپ نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا شر ختم ہو جائے گا اور تب کا خیر، یہ میں اس کی اور تفصیل نہیں بتاتا۔ آپ سے نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اچھا یہ وانتم تمنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ٹھیک ہے، جی اور پھر کہا کہ تمہارے اوپر تمام ہوگا 70 امتوں کا خاتمہ تم پر ہوگا، اور انتم خیرھا و اکرمھا، تم خیر والے اور اکرام والے ہوں گے۔ یہ آپ نے یہ بتایا، یہ حدیث مشکات کی آخری حدیث، یہ مشکات کی آخری حدیث، اللہ تم 70 امتوں میں تمام ہوگے اور تم ہوگے خیر والے اور اکرام والے، جیسے وہ ہم بتا چکے ہیں اکرم صحابی خیار ہو۔ میں آپ بہت سارے وفود کو بھی یہ تعلیم خیر دیتے رہے، یہ میں نے حیات صحابہ سے یہ بتا دیا نمبر کہ ایک وفد آیا تھا عبد القیس کا، تو وہ آپ کے پاس کافی ٹھہرا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ ان کا اکرام کرو، ایک بیت الضیافت ہوتی تھی مدینہ میں بنائی تھی، وہاں لوگوں کو وفود کو ٹھہراتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیتے تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جو تھے آپ نے ان کو کہا کہ اپنے صحابہ کو ان کو تعلیم دو اور فقہ بھی سمجھاؤ، ہے نا، جی 2-3 ہفتے وہ سیکھ کر آتے رہے آپ کے پاس، آپ صحابہ کے پاس گھروں میں بھیج دیتے تھے ان کے وفد کے کچھ ممبر، اور پھر آپ ان کا امتحان بھی لیتے تھے۔ جی 3 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اور ہمیں گھر کی یاد بھی آ رہی ہے، ہمیں اجازت دے دیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا علم الخیر و فقہ، اللہ، ہم نے علم اللہ کا جو خیر ہے وہ بتایا تھا نا، سب سے اصلی علم تو اللہ کا ہے نا، اور یہاں وہ بتا دیا جو کہ خیر پر مبنی ہے، میں بتا دیا۔ جی اب بتائیں، کیونکہ میں ایک پہلے بتا چکا ہوں اصلی علم پہلی پر میں وہ اللہ کا علم ہے، جی اور وہ اللہ کا حق دینا ہے، یہاں وہ حق کی جات پر خیر ہے اور اس کا فقہ، کہ علم اللہ کی صورت میں خیر کی صورت میں مل گیا اور فقہ بھی دین۔ حضرت عمر کی وفات پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر بعض صحابہ نے یہ کہا ہے عالم باللہ، یہ سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا تھا، وہ قرآن القرآن، اور قرآن کا وہ تھا، کتاب کا عالم تھا، اور فقہ دین، یہ 3 چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ سب سے بڑی لکھی ہے کہ ان کو اللہ کا علم سب سے زیادہ، یعنی لا الہ، اس پر عمل کیا نا انہوں نے، امر اللہ ان کو کہا ہے نا کہ ان کا شدید تھا، سب سے زیادہ تو معاشی نظام میں نے بتا دیا وہی قائم کیا جو آج دنیا قائم کر رہی ہے۔ جی جی اور یہ بھی کہا کہ آپ کی وفات پر حضرت عمر کی کہ 9 حصے علم کے چلے گئے 10 میں سے، یہاں تک بات کی۔ اللہ، دوسری بات بھی کی ہے جو میں نے یہاں نہیں لکھی، وہ بھی سنیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسری پلڑے میں کوئی دنیا کی جتنے بھی آپ کے وہ علم ہیں، جتنا بھی وہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے نا سب پر بھاری، سب پر بھاری۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، وہ کیا بات ہے کہ آپ کے علم کا پلڑا اگر ایک ترازو میں ڈالا جائے اور باقی سب کے علم کا پلڑا ڈالے تو وہ آپ کے علم کا سب پر بھاری ہے، یعنی وہ آپ کا علم باللہ ہی پھر ہوگا نا، دونوں روایتوں کو کریں، یعنی یہ، اور پھر وہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 ڈائمینشن ماڈل بالکل جو آج کل ویسٹ میں یورپ میں بنا وہ نافذ بھی کر دیا تھا۔ یہ بھی بہت زبردست حدیث ہے، یہ حیات صحابہ میں ہے،
عشری آپ نے ایک دفعہ خطبہ دیا تو عشری قبائل کے بارے میں آپ نے اچھی بات نہیں کی، ان کے بارے میں شر اور باقیوں کے بارے میں خیر. خیر کے بعد ان کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے. انہوں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے بارے میں تو خیر کی بات کی نہیں. تو آپ نے ان کو کہا، اور 7 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید. اس حدیث میں 7 دفعہ یہ الفاظ استعمال کیے، اللہ میں نے تمہیں اس لیے خیر کی تعلیم نہیں دی کہ تم فتین بھی نہیں ہو، عالم بھی نہیں ہو، فقی بھی نہیں ہو. اللہ. تم فتین بھی بنو، عالم علم حاصل کرو اور فقی بھی بنو. یہ بات اس حدیث میں یہ جملہ جو ہے 7 دفعہ کہا گیا. مجھے بتائیں کسی رسول پاک کی حدیث میں آپ نے اس طرح پڑھا ہے ایک جملہ 7 دفعہ دہرایا گیا؟ کبھی نہیں ہوا. فتین بنو، عالم بنو، فقی بنو. ہاں، اور یہ وہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا، اور پھر ان کو آپ نے 1 سال کی مہلت دی ہے. 1 سال کے اندر اگر تم صحیح سے نہیں آئے تو پھر میں تمہیں دیکھتا تمہارا کیا حساب ہوتا. قرآن کی آیت بھی پڑھی آپ نے، آپ وہ حدیث پوری دیکھ لیں. جی جی. تو بات یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کو اقبال نے بھی ایک جگہ کہا ہے، تا تہو بالا نہ کر در ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. یہی 3 چیزیں. پھر نہیں، آپ کو اس نظام کو بدلنا پڑے گا. فق و کل نظام، حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا تھا یہ سارے نظام ختم ہو کے وہ نظام خیر آئے گا. موضوع پر آتے ہیں جو ہم نے شروع کی تھی کہ خبر اور خیر کا کیا ہے. میں نے بتایا تھا نا ایک نقطے سے گل مکتی ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے مدینہ میں جو اسلام پھیلا ہے اس کے بارے میں، اور سورہ عادیات، اور میں نے بتایا تھا زلزلات میں بھی خبر اور خیر کی بات ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے بتایا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مختلف حج کے موقع پر لوگوں کو جا کے دعوت دیتے تھے. جی. اور حضرت عمر نے کہا ہے کہ یہ جو انسان ہیں وہ سعادت والے بھی ہیں اور ساقہ من الکرامہ، اور کرامت پر عمل کرنے والے بھی ہیں. میں نے بتایا تھا نبوت اور کرامہ، اللہ کا کرام لینا. جی. اکرامہ ہوا نام ہو اور اکرم، یہ قرآن میں ہے تینوں چیزوں کا، سعادت اور کرامہ. پھر کہا امیر خلیفہ جو وہ قریش سے ہوگا، اور وزراء اس کو کہا یہ اموال جو ٹیکس وہ انصار سے. یہ انہوں نے یہاں وضاحت کر دی کہ وزراء کا مطلب ہے مال ہے. جی. مکہ میں اب دعوت آپ دیتے تھے عکاظ اور موسم حج میں جا کر لوگوں کو، ہر قبیلے کو. آپ کو پتہ ہے اس کی تفصیل ساری بڑی ڈیٹیل سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حیات صحابہ میں آپ کو کوئی 200-400 سے زیادہ روایتیں میں، اور آپ کا دل ایمان آپ کا مضبوط ہو جائے گا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہو رہا تھا. تو وہاں آپ کو پتہ ہے وہ عقبہ میں مدینہ کے آتے تھے لوگ حج کے موسم میں، وہاں آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے نا. تو تیسری دفعہ آپ ان کو تھوڑے صحابہ کو تھوڑا سا ان کو کیا کرتے تھے، ان کو قرآن سکھاتے رہتے تھے. وہ جا کر مدینہ میں قرآن سکھانا چوری سر خفیہ نہیں، چوری. اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ مکہ میں بھی پہلے 3 سال جو ہیں خفیہ دعوت دیتے رہے، کیونکہ نبوت نازل ہوئی تھی نا، کلمہ نازل ہوا تھا نا. وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ خفیہ دعوت دیتے رہے. وہ مدینہ میں بھی خفیہ دعوت دیتے رہے. پھر آپ نے ان کی ایک تمام صحابہ کی ایک جماعت بنائی. ان صحابہ کے نام ہیں، بہت عظیم صحابہ ہیں، ان کو مدینہ آپ بھیجنا تھا. ان کو کہا اخبرہم خبر الذی استفا، مجھے جس چیز کے لیے مصطفیٰ کیا گیا، چنا گیا ہے، ان کو یہ خبر دے دو. کیا؟ نبوہ اور کرامہ کی ایک، اور دوسرا قرآن. یہ ایمان ہے، یہ قرآن، یہ کلمہ و شہید. اس کے کیونکہ نبوت میں آپ کو ایمان ملا تھا نا، اور وہ کلمہ سے آپ کرامہ لینی تھی، تو ان کو نبوت اور کرامہ ایک بتاؤ اور دوسرا ان کو قرآن کی تعلیم. جی. یہ آپ نے ان کو یسرب والوں کو ان کا جب اطمینان ہو گیا تو پھر انہوں نے جا کر وہاں پر جو کچھ کہا ہے وہ میں بتاتا ہوں. فراجلوا الی قومہم، اور ان کو دعوت صرف چوری دعوت دیتے رہے. اخبرہم، وہ اور پھر ان کو خبر دی. یا آپ نے کہا تھا نا ان کو خبر دو، اور ان کو یہ بھی خبر دی
وہ خبر جو نبوت والی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اس کا نام نہیں لیا نبوت، اور دوسرا ان کو قرآن. تو یہاں یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اسلام میں یہاں نبوت کی خبر، کرامہ، اسباب الخیر، اور پھر یہ کہا یہ اسباب الخیر ہے. یہ جو نبوت کرامو ہے اس کو کہا ہے کہ یہ من اسباب الخیر ہے. جی یعنی یہ اس میں جو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا حق دو اور کرامت دو، اس کو اسباب الخیر بتائیں. وہ اس کو تبھی تو خیر والے بنے تھے. وہاں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے یہ اسباب الخیر. یہ اب خبر جو ہے وہ خیر میں ڈھل، ہاں خیر میں ڈل گئی ہے. تو نتیجہ اسلام میں یہاں نبوت کی خبر، کرامہ، اب اسلام الخیر اس کو میں چلی گئی ہے، خبر سے خیر کی طرف. جزاک اللہ. وہ آپ نے جو کہا کہ خبر اسباب الخیر ہے، اس کی وضاحت میں ابھی پہلے یہ کر لوں کہ اب تو نہیں جانتا تھا ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے. ایک جگہ کیا ہے کتاب اور نبوت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کتاب اور نبوت دی، کیونکہ یہ ایمان نبوت میں ملا ہے نا کلمہ. اچھا ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے؟ نبوہ و کرامہ. ہاں وہ جو ہم نے بتایا، جو ابھی آپ نے مدینہ میں دعوت تھی، نبوہ و کرامہ یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا، اور یہ جو ہے اسباب الخیر میں سے ہے، اس کو یہ بھی آپ نے کہہ دیا. جی. اب سورہ زلزلات میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. جب زلزلہ آئے گا، یہ قیامت کا زلزلہ ہی ہوگا نا، تو پھر ایک تمہیں خبر ملے گی. ہاں، اور پھر وہ کہا ہے یعمل جو تو یہ جو خبر تھی اس کو خیر میں لکھا ہے. یہ سورہ اور یہ قیامت کے قریب. اسی طرح سورہ عادیات میں ہے حب الخیر لشدید، اور پھر یہ کہا وہ آخر میں یہ کہا یومئذ لربہم خبیر، تمہیں پھر وہ خبر مل جائے گی. وہ پڑھے نا حب الخیر لشدید، اور فَإِذَا بُشِّرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. یعنی یہ جو خبر خیر والا ہے یہ خبر میں بدل جائے گا. یہاں پر بھی خیر اور خبر کو جیسے رسول پاک نے اپنے مدینہ کی دعوت میں کہا تھا کہ یہ خبر و اسباب الخیر، یہ دونوں صورتیں اسی چیز کو ثابت کر رہی ہیں. قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ خبر جو ہے وہ خیر کی ہے. جی، ان دونوں صورتوں میں نزدیک قیامت سے خیر کی خبر، نظام خبر ضرور آئے گا. جی جیسے مدینہ میں آیا تھا. شاہ ولی اللہ نے کہا نا فقو کل نظام. پھر انہوں نے کہا حسن معاشرت، حسن معیشت میں ہے، بہت بڑی بات. یہ آپ معیشت کو صحیح کر لیں گے تو حسن معاشرت بھی آ جائے گا، آپ کا معاشرہ حسین ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں جو معاشرے جن کی معیشت اچھی ہے، ہمارے لوگ یہاں اپنی زمینیں بیچ کر 10-10 لاکھ روپے بیچ کر وہ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ بیچارے ڈوب بھی جاتے ہیں راستے میں. اللہ. آپ کی کتاب حجت اللہ البالغہ. اچھا، آپ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور بدر البازغہ میں آپ نے نظام ارتفاقات، جی رفق میں نے وہ اس کو نظام ارتفاقات کہا. جی. اور اس کو وہ جو عالم ہے جس کی کتاب میں نے پڑھی ہے انگریزی میں، وہ کہتا ہے یہ شخص نے یہ چیز جو لکھی ہے یہ تو آج کے 200-300 سال کے بعد اب سامنے آئی ہے. وہ اسے 2-3 سال پہلے ان کا نظام خیر ان کی تفصیل میں بتائی ہے. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ 5 حکمتیں ہیں: حکمت تعاونیہ، حکمت عامیہ عمل کرنے والے، حکمت معاشیہ، حکمت اقتصابیہ کسب، اور حکمت تدبیر منزل. یہ بتایا ہے کہ یہ 5 تدبیروں سے آپ کو گزر کر کے نظام بننا پڑے گا. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے نسخہ تو میں یہی بتاؤں گا کہ تمام تدریسی نظام کے ساتھ نظام خیر کی تعلیم ہمیں دینا لازمی ہے. قرآن اور حدیث اور کا حکم ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اور آج ہم دنیا میں کہاں ہیں؟ مجھے تو یہ بھی افسوس ہے کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں کہیں بھی نظام خیر کے بارے میں تو اتنا کچھ ہے، کوئی حدیث انہوں نے اکٹھی کی. اس کا مطلب ہے سارے لوگ اس نظام کی بات تو کرتے ہیں لیکن کوئی خیر کی بات نہیں. وہ
ایک چیپٹر ہونا چاہیے تھا نظام خیر، جس طرح زکوٰۃ کا چیپٹر ہے، صلاۃ کا چیپٹر اللہ ہے، اکبر، نظام خیر کا چیپٹر کیوں نہیں ہے حدیثوں کے بارے میں؟ اللہ اتنی میں نے حدیثیں اور قرآن کو اللہ جمع کر کے بتا اللہ دیا۔ اللہ اب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے تدریسی نظام میں جو بھی ہے اس کے ساتھ نظام خیر جیسے بتایا، جی اکنامک اس کی تعلیم، ڈیولپمنٹ کی تعلیم، جس طرح رسول پاک نے کہا ہے جیسے سرکولیشن آف منی کرنی ہے، جزاک یہ بہت لازمی ہے۔ یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ شاہ ولی اللہ کا خواب تو مجھے نظر آیا کہ نظام خیر آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور آئے گا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جزاک یہ ویسٹ میں آ چکا ہے اور ہم میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے آرٹیکل نمبر پاکستان میں جو ہے یہ بنا ہی لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، جی مطلب کیا، اور آئین کے آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ٹیکس لے رہی ہے اور کچھ نہیں دیتا، جزاک اسٹیٹ صرف آپ کے جو صدقات ہے وہ ٹیکسز لے گی، اور دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، باقی تو پرائیویٹ بزنس ہے نا، جی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بنا بھی لیا، پاکستان کفر کو بھی شکست دی ہے، اور یہ نظام بھی ہم انشاءاللہ لائیں گے۔ انشاءاللہ یہ جو نہیں ہمارے علماء میں یہ جائے گا نا، جی مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا، بیکاز ابھی علماء کے بارے میں رسول پاک نے یہ کہا ہے کہ شر المخلوق تحت العدیم اسما، کیونکہ قرآن انہوں نے رسم بنا دیا ہے، اسلام صرف نام ہے اللہ اور ہدایت سے مسجدیں خالی ہیں، تو لیکن آپ نے اس میں وضاحت کی ہے کہ یہ فتنے سے ہم نکل کر انشاءاللہ تعالیٰ نظام کی طرف آئیں گے، تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، کیونکہ علماء جو ورثہ انبیاء ہیں، اور انبیاء نے سب نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، اللہ تو اگر آپ ورثہ انبیاء ہیں تو آپ کو یہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم، تدین العرب و تعد الجزیہ، یہ آپ نے مکہ میں اپنے چچا کے سامنے بار بار اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ، اور کلمہ، یہی کلمہ آپ جہاد میں بھی، یہ تحریک کلمہ محرک کرتا ہے آپ کو، جہاد میں بھی یہی کلمہ ہے کہ یا تو تم مسلمان ہو کہ یہ صدقات دو، نہیں تو جزیہ دو، اور سورہ توبہ میں یہ سارا لکھا ہوا ہے یہ دونوں چیزوں کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب اگر جب ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا حق دینا ہے، جس کا اصلی علم یہ ہے، اور یہ اللہ کے پاس بھی جائے گا، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخرت میں جب لا تزال قدم ابن آدم، وہاں انسان نہیں کہا ابن آدم، ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں، وہاں کھڑے، آپ کو اللہ تعالیٰ منجمد کر دے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دو۔ ایک عمر کہاں گزاری، دوسری جوانی کہاں گزاری، اور تیسری مال کے بارے میں 3 ہے، کہاں سے کسب کیا، لیبر، انفاق کیا کیا میں نے جو بتایا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا، وہ علم جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا، وہ بھی اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں؟ ابوبکر صدیق نے نے دھکا مارا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں ہے، یہ عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، تو وہ 3 چیزیں آپ کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کرے گا، تمہارے قدم ابن آدم، یعنی ساری دنیا میں یہ نظام چلنا ہے نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہ 3 عمل، مال کے بارے میں، کسب اپنی کہاں ہے، انفاق کہاں ہے جو میں نے 2 بتائے، اور جو علم حاصل کیا ہے، علم تو پہلے ہی اللہ کا تھا، لا الہ الا اللہ، اس پر عمل کتنا کیا ہے، تو پھر جناب علی آپ جواب دیں گے، ورنہ آپ وہاں گڑ جائیں گے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں جی کہ اس نظام خیر اور نظام عدل کے بارے میں ایک حتمی رائے جو ہے وہ کیا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ فرمائیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے اچھا نظام جو 1/3 ٹیکسز، 1/3 ری انویسٹمنٹ اور 1/3 یہ حضرت عمر نے نافذ کر دیا تھا، یہ کتاب الاموال میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، بیکاز ان کو جب علم تھا تو میں نے بتایا علم اللہ کا بھی تھا، اور کتاب قرآن کا بھی تھا، اور فقہ کا بھی تھا، اور ان کا علم لا الہ الا اللہ کی طرح سب پر بھاری ہے، ان کو دیکھا کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے تو ان کے پاس تھے۔ انہوں نے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، مشکات میں موجود ہے جی کہ ایک تمہارے اوپر بڑی سختی آئے گی، بڑے بڑے سخت ظالم لوگ ہوں گے، حکومت کریں گے، تو نجات ان کو ہوگی جو دین کا عرفان حاصل کریں گے، وہاں لفظ ہے عرفہ دین اللہ، اور پھر اس کی تشریح کی ہے، ایک تو وہ جہاد کریں گے قلب سے، دماغ سے، زبان سے، دوسرا وہ صدقہ صدقات دیں گے، تیسرا انہوں نے کہا ہے وہ حب خیر عمل، کہ وہ خیر عمل پر بھی عمل کریں گے، وہ جو آپ کیپٹل ری انویسٹ کرتے ہیں وہ خیر عمل، وہ خیر پر نہیں ہے جو ڈالر کو نہیں بڑھاتا، اس کی جگہ پر انہوں نے کہا ہے ان کو حب خیر ہوگی، اور اس کا الٹا ورنہ آپ باطل میں چلے جائیں، اللہ آپ کا نظام جاء الحق و زہق الباطل، یہ بھی بتا دیا انہوں نے۔ اگر اس کو نافذ نہیں کریں گے، میں بتاؤں گا، وہ ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ اخیر میں وجہ اللہ ہو جاتا ہے، تو یہاں انہوں نے حب خیر عمل کہا ہے،
اس جو عمل ہم کیپٹل ڈیولپمنٹ کا کرتے ہیں اس کو خیر کا عمل کہا ہے. جی. یہ بڑی بہت، اور یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے بیان کیا. یہ وہ دیکھیں نا دین یسر کیا ہے، آتا وطا کا و صدقہ بالحسنى، صدقات دیں گے لا الہ الا اللہ، یہ زکوٰۃ دیں گے اور یہ عطیہ ہے، یہ اسی کے مطابق ہے. اب ایک حدیث کے مطابق میں اب خیر عمل کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں بتانا موت کے اوپر آپ نے عدل کرنا ہے جی. تو ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق 70 سال تک ایک عمل خیر کرتا رہے گا، یعنی ٹیکس صحیح دے رہا ہے، اپنا صحیح نظام چل رہا ہے، لیکن موت کے اوپر وہ فراڈ کر جاتا ہے، وہ تقسیم صحیح نہیں کرتا. میں نے بتایا تھا نا دین، تو وہ جہنم میں جائے. اللہ، یہ آپ سورہ قرآن کی وہ سورہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں نساء کی، جی. یہ حدود اللہ قائم نہیں کرو گے تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے. اور ایک آدمی ساری زندگی میں یہ تھوڑا سا شر کا عمل کرتا رہا ہے، یعنی ٹیکسز صحیح نہیں دیتا رہا، لیکن موت کے اوپر وہ عدل کر جاتا ہے یعنی وہ 3 حصے صحیح تقسیم کر جاتا ہے، وہ 1/3 ٹیکسز بھی دے، جو دولت ہے وہ حکومت کو ساری عمر تو دی نہیں ہے، تھوڑی دی ہے یا اس میں شر کیا ہے، اب وہ عدل کر جائے. اگر وہاں وہ عدل کر گیا تو پھر وہ کہا ہے وہ جنت ہی جائے. اور یہ سورہ نساء میں بھی لکھا ہے جو ان حدود اللہ کو قائم کرے گا وہ جنت میں. اس حدیث میں بھی 70 سال تک کہا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ عدل کر جائے گا، ابھی چاہے وہ شر کا عمل، اگر وہ خیر عمل وہاں لکھا ہوا ہے وہ خیر عمل کر گیا وصیت میں، تو وہ وصیت یہی ہے کہ 1/3 آپ نے دہن دینا ہے، 1/3 آپ کے گھر والوں کا ہے، اور 1/3 آپ کا وصیت ہوتی ہے وہ جس کو وقف کہتے ہیں، غریبوں کے لیے 1/3 ہے نا، وہ وارثوں کے لیے نہیں ہوتی. اس میں اگر وہ عدل کر گیا خیر عمل میں تو وہ پھر جنت میں جائے گا. میں تو اس سے زیادہ وہی بات کر رہا ہوں، صدق و عدلہ. پہلا آپ نے صدقات والا عمل کرنا ہے، اور دوسرے عمل میں جو موت کے اوپر ہے اس میں آپ نے عدل کرنا ہے. یہ حدیث میں عدل کہا ہے، اس لیے کہا ہے تمت کلمات الرب صدق و عدل. جزاک اللہ خیر. جی اللہ پاک آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں میں برکتوں میں محفوظ رکھے. جی آج کا پروگرام بہت دلچسپ ہے. اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ علم اللہ کیا ہے، اصلی علم کیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ خیر کسے کہتے ہیں، یہ خیر اور عدل کیا چیز ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں خیریت کیسے پیدا ہوگی، ہم کیسے نظام خیرات کی طرف، نظام خیر کی طرف جا سکتے ہیں، ہم معاشرے میں کیسے خیر بانٹ سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.